पुराने ज़माने की बात है कि बादशाह फिरोज़ ने हमेशा अपनी रियाया की बड़ी खिदमत की। वो निहायत नेक और अच्छा बादशाह था। उसकी मलका वफ़ात पा चुकी थी और उसका सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम शहज़ादा सलेमान था। बादशाह फिरोज़ अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपने 30 साला बेटे शहज़ादा सलेमान से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे प्यारे बेटे, जब तुम बहुत छोटे थे तो मेरा एक ताजिर दोस्त आखिर मुझसे मिलने आया। वो पूरे एक हफ्ते तक महल में ठहरा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। आपके तावन का शुक्रिया। क्योंकि वो मेरा जिगरी साथी था। जब वो एक हफ्ता गुजार कर जाने लगा तो अपना एक हीरा महल में भूल गया। मैंने वो हीरा अब तक अपने दोस्त की अमानत समझकर महफूज रखा हुआ है। मेरे कदम अब कब्र में लटक रहे हैं। मैं खुद उसे लौटा नहीं सकता। मेरे बेटे, मेरी ख्वाहिश है कि तुम वो हीरा मेरे दोस्त को वापस करो। अगर तुमने वो हीरा मेरे दोस्त तक ना पहुंचाया तो मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनकर शहजादा सलमान बोला, अब्बा हुजूर, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो हीरा आपके दोस्त को लौटा दूं। वैसे वो हीरा कहाँ है और आपका दोस्त कहाँ रहता है? यह सुनकर बादशाह ने कहा, हीरा तो मेरे पास महफूज है। मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरा ताजिर दोस्त बाकिर कहाँ रहता है। शहजादा सलमान परेशान होकर बोला, अब्बा हुजूर, जैसे बगैर नक्शे के खजाना तलाश नहीं किया जा सकता, वैसे ही बगैर किसी पते के आपके दोस्त तक ये हीरा भी नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं अजीब उलझन में हूँ। आप ही बताएं कि मैं ये हीरा आपके दोस्त तक कैसे पहुंचाऊंगा। बादशाह फेरोज मुस्कुराया और बोला, मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। ये अंगूठी मुझे एक जादूगर ने दी थी। ये जादुई अंगूठी तुम्हें रास्ता दिखाएगी कि कहाँ जाना है, लेकिन ये तुम्हें फौरन मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, बल्कि तुम्हें कई मुश्किलात और खतरात का सामना करना पड़ेगा और तवील अरसे की कोशिशों के बाद ही तुम मेरे दोस्त तक हीरा पहुंचाने में कामयाब हो सकोगे। ये कहकर बादशाह अपनी जगह से उठा, पलंग के नीचे से एक मिट्टी से अटा हुआ बहुत पुराना संदूक निकाला और उसे खोला। संदूक के अंदर एक कीमती हीरा और एक निहायत खूबसूरत अंगूठी रखी हुई थी। बादशाह ने हीरा उठाया और शहजादे की जानिब बढ़ाते हुए कहा, यह है मेरे दोस्त की अमानत। तुम इसे पूरी हिफाजत के साथ मेरे दोस्त को देना और मेरी सारी हालत बयान कर देना। फिर बादशाह ने जादुई अंगूठी उठाई और शहजादे को देते हुए बोला, ये वो जादुई अंगूठी है जो एक जादूगर ने मुझे तोहफे के तौर पर दी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस जादुई अंगूठी की मदद से मेरे दोस्त बाकिर को ढूंढकर ये हीरा वापस लौटाने में कामयाब हो जाओगे। शहजादे ने हीरा और जादुई अंगूठी संभाल ली। वो अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर हाल में तैयार था, ताकि जब बादशाह फिरोज इस दुनिया से रुखसत हो तो उसकी रूह को सुकून मिल सके। शहजादे ने बादशाह को हिम्मत दी और बोला, अब्बा हुजूर, इंशाअल्लाह आपकी आखिरी ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। शहजादे की ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू तैरने लगे। बादशाह को रोता देखकर शहजादे का भी दिल भर आया और दोनों बाप बेटा गले लगकर बेहद रोए। जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो तुम हमारे बगैर कैसे जियोगे? मत रो मेरे बेटे। बादशाह ने शहजादे को रोता देखकर नरमी से समझाया और कहा, वादा करो, अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो तुम बुज़दिलों की तरह बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाओगे। शहजादे ने अपने वालिद से पक्का वादा कर लिया कि वो बिल्कुल नहीं रोएगा। बादशाह ने तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है, अब रोना मत। अगर तुम रोए तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि हमारा शेर दिल बेटा जो बहादुर और ताकतवर है वो बच्चों की तरह रो रहा है। तुम्हें अभी बहुत से इम्तिहानात का सामना करना है। तुम्हें गिरना भी होगा और फिर खुद को संभालना भी होगा।
ہم تو اپنے کل کے مالک کے پاس لوٹ جائیں گے، لیکن ہمارے بعد تمہیں ایک ایسا بادشاہ بننا ہوگا جو اپنی رعایا کا مکمل خیال رکھے۔ بادشاہ نے مزید کہا، لیکن اچھا حکمران بننے کے لیے تمہیں ایک چٹان کی طرح مضبوط ہونا ہوگا۔ اگر تم نے ہماری باتوں پر عمل نہ کیا اور بہادری کا مظاہرہ نہ کیا تو نہ صرف ہمارا نام مٹی میں مل جائے گا بلکہ ریاست بھی تباہ ہو جائے گی۔ بادشاہ نے شہزادے کو بہت سی نصیحتیں کی، جنہیں سن کر شہزادے نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ابا حضور، میں ایک بہادر بادشاہ کا بہادر بیٹا ہوں، میں کبھی بھی بچوں کی طرح آنسو نہیں بہاؤں گا۔ آپ کی کہی ہوئی باتیں میرے لیے قیمتی موتیوں کی مانند ہیں، اور میں نے ان انمول اور نایاب موتیوں کو اپنی جھولی میں بھر لیا ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک نڈر بادشاہ بن کر اپنی رعایا کی حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کے بڑھتے ہوئے عزم و حوصلے کو دیکھ کر اسے شاباشی دی، اور ان کے چہرے پر ایک نئی امید کی مسکراہٹ آ گئی۔ 2 دن تو سکون سے گزرے، لیکن تیسرے دن یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ بادشاہ فیروز کا انتقال ہو گیا ہے۔ رعایا غم میں ڈوب گئی اور ہر شخص غم سے نڈھال تھا، کیونکہ ایسے انصاف پسند اور رعایا کی فکر کرنے والے بادشاہ قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن شہزادہ سلمان نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لوگو مت رو، اگر تم روتے رہے تو میرے والد کی روح بے قرار ہو کر بھٹکتی رہے گی۔ اس کے بجائے اللہ سے دعا کرو کہ میرے والد کو بخش دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر ان سے کسی قسم کی بھی کوتاہی ہوئی تو میں تم لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر لوگوں نے صبر کا دامن تھاما اور رونے کے بجائے دعائیں کرنے لگے، اے اللہ، ہمارے نیک بادشاہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی روح کو سکون عطا فرما۔ یہ دیکھ کر شہزادے سلمان کو کچھ اطمینان ہوا کہ رعایا نے اس کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ بادشاہ فیروز کی وفات کے بعد شہزادہ سلمان کو ملک یمن کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب وہ شہزادہ سلمان نہیں بلکہ بادشاہ سلمان کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ بادشاہ سلمان نے اپنی رعایا کو وہ تمام سہولیات فراہم کی جن کی انہیں امید تھی۔ تقریباً 5 یا 6 دن بعد بادشاہ سلمان اپنے پالتو گھوڑے پر سوار ہوا اور ہیرا اور جادوئی انگوٹھی ساتھ لے کر ایک نامعلوم سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جنگل میں جا پہنچا۔ جنگل میں پانی کا ایک صاف چشمہ بہہ رہا تھا۔ بادشاہ سلمان کو بہت پیاس لگی تھی اور اس کا گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، چشمے سے پانی پیا اور پھر اپنے گھوڑے کو پانی پلایا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل سفر کے بعد بادشاہ سلمان تھک چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود بھی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اجنبی آدمی وہاں آن پہنچا جہاں بادشاہ سلیمان آرام کر رہا تھا، جو دیکھنے میں 30 سال کا لگتا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ 2 گدھے بھی تھے جن پر قیمتی ہیروں اور جواہرات سے بھری ہوئی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ وہ آدمی بادشاہ کے قریب آیا اور بولا، میں تجارتی سامان لے کر دوسرے شہر جا رہا تھا کہ تم مجھے راستے میں مل گئے۔ تم مجھے بہت اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کہہ کر آدمی نے بادشاہ سلمان سے اس کا نام پوچھا۔ بادشاہ سلمان نے مسکرا کر جواب دیا، میں پہلے ملک یمن کا شہزادہ تھا، لیکن جب میرے والد بادشاہ فیروز اس دنیا سے چلے گئے تو میں ان کے بعد ملک یمن کا بادشاہ بن گیا۔ میرا نام بادشاہ سلمان ہے۔ تم سے مل کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہ سن کر وہ آدمی پہلے بادشاہ کو تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، لیکن اب عزت سے آپ کہنے لگا۔ اچھا، تو آپ ملک یمن کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی سلطنت تو وہاں اکیلی ہوگی۔ بادشاہ سلمان نے جواب دیا، میں اپنے والد کے ایک پرانے دوست کو ان کی امانت پہنچانے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلمان نے اسے ساری داستان سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس جادوئی انگوٹھی اور ہیرا موجود ہے۔ یہ سن کر وہ اجنبی شخص حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ شخص لالچی تھا۔
اس کے پاس بہت سی دولت تھی، لیکن وہ اور زیادہ چاہتا تھا۔ خاص طور پر وہ جادوئی انگوٹھی کسی بھی قیمت پر بادشاہ سلمان سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی نیت سے اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو اس حقیر فقیر پر ذرا سا بھی بھروسہ ہو تو آپ میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، ورنہ آپ مجھے مسترد کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک عظیم بادشاہ ہیں اور میں محض ایک عام انسان ہوں۔ بادشاہ سلمان نے مسکرا کر بولا، نہیں، چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، سب انسان برابر ہیں، میں تمہارے ساتھ سفر کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی اگر دو لوگ مل کر سفر کریں تو راستہ آسان ہو جاتا ہے اور منزل جلدی آ جاتی ہے۔ جب ہم ملک خراسان پہنچیں گے تو میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی لالچی شخص خوش ہو گیا۔ اب تو ہیرا اور جادوئی انگوٹھی میرے قبضے میں آ ہی جائے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ موقع ملتے ہی بادشاہ سلمان سے ہیرا اور جادوئی انگوٹھی چھین لینا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلمان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، جبکہ تاجر اپنے گدھے پر بیٹھ گیا اور دوسرے گدھے کی رسی تھام لی۔ رات ہونے پر دونوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ بادشاہ نے پتھروں کی مدد سے آگ جلائی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سامان بھی لایا تھا جو کہ پرانا ہو چکا تھا، لیکن جان بچانے کے لیے پرانا کھانا بھی ضروری تھا۔ بادشاہ نے تاجر کو بھی کھانے میں شریک کیا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر وہیں لیٹ گئے۔ آدھی رات کو بادشاہ سلمان کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آوازیں جادوئی انگوٹھی سے آ رہی ہیں۔ بادشاہ نے انگوٹھی نکالی تو آواز آئی، اے بادشاہ، تیرا ہم سفر تاجر ایک مکار اور لالچی شخص ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی تجھ سے انگوٹھی اور تیرا ہیرا چھین لے گا۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ یا تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے یا پھر چپکے سے گھوڑے میں سوار ہو کر آگے کا سفر جاری رکھ۔ بادشاہ سلمان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے ہم سفر بنایا وہ دھوکے باز نکلے گا، لیکن بادشاہ رحم دل تھا۔ اس نے تاجر کو نقصان پہنچانے کے بجائے آدھی رات میں ہی اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ سلمان چلتے چلتے صبح ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں کچھ کچی بستیاں تھیں۔ یہاں کے لوگ غریب مگر مہمان نواز تھے۔ ان کی ایک حسرت تھی کہ جو بھی مسافر ان کے گاؤں سے گزرے اس کی خوب مہمان نوازی کریں اور پورا کھانا کھلائیں۔ بادشاہ سلمان کا حلیہ بگڑ چکا تھا، اس کی تھکن چہرے سے عیاں تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے ایک شریف مسافر سمجھا اور اپنے ساتھ لے جا کر کھانے کی تواضع کی۔ بادشاہ سلمان نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، بھوکے مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور راحت پہنچاتے ہیں۔ جب بادشاہ نے دوبارہ سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو گاؤں والوں نے کھانے کو کپڑوں میں محفوظ کر اسے بادشاہ کو دے دیا تاکہ راستے میں بھوک لگنے پر وہ اسے کھا سکیں۔ بادشاہ نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں جب بادشاہ کو بھوک لگی تو اس نے کھانے کا سودا کھولا اور ساتھ ہی جادوئی انگوٹھی نکالی اور پوچھا، اے جادوئی انگوٹھی، مجھے بتاؤ کہ کس سمت جانا ہے۔ انگوٹھی سے آواز آئی، اے بادشاہ، تو سیدھا چلتا جا، راستے میں ایک جھونپڑی آئے گی جس میں ایک عبادت گزار بزرگ رہتے ہیں، وہ تیری مدد ضرور کریں گے۔ بادشاہ انگوٹھی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سیدھا آگے بڑھتا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اسے واقعی ایک دور دراز میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ نے گھوڑے کو ایک درخت کے تنے سے باندھا اور جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ اندر اس نے سفید لباس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر سجدے کا نشان تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ وہ ایک نیک اور عبادت گزار شخص ہیں۔ بادشاہ نے انہیں سلام کیا اور کہا، میرا نام سلیمان ہے اور میں ملک یمن کا بادشاہ ہوں۔ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹھو میرے بیٹے، یہاں آ کر بیٹھو۔ بادشاہ زمین پر چادر بچھا کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، کیا تم بادشاہ فیروز کے صاحبزادے ہو؟ بادشاہ سلمان حیران ہوا اور نہایت ادب سے جواب دیا، جی ہاں، میں مرحوم بادشاہ فیروز کا بیٹا ہوں، لیکن آپ میرے والد محترم کو کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ مسکرا کر بولے، تمہارے والد کی وفات کی خبر سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ پھر وہ بولے، تمہارے والد میرے شاگرد تھے، ہم دونوں ہم عمر تھے، لیکن وہ مجھے استاد مانتے تھے اور بے حد عزت دیتے تھے۔ وہ علم حاصل کرنے کے بے حد شوقین تھے، خاص طور پر میں انہیں ایمانداری کا درس دیا کرتا تھا۔
میں نے انہیں سکھایا تھا کہ امانت میں خیانت کرنا بدترین جرم ہے۔ بادشاہ سلمان کو حیرت ہوئی کہ اس کا والد ہمیشہ امانت لوٹانے پر زور دیا کرتا تھا، اسی لیے بادشاہ فیروز نے مرنے سے پہلے ہیرا پہنچانے کی وصیت کی تھی۔ بادشاہ نے احترام سے بزرگ سے کہا، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میرے والد محترم مرتے دم تک آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ انہوں نے مرنے سے قبل مجھ سے کہا تھا کہ یہ ایک ہیرا ان کے پرانے دوست کو لوٹانا ہے، تو میں اسی مشن پر آیا ہوں۔ بزرگ نے خوشی سے کہا، مجھے بہت فخر ہے کہ بادشاہ فیروز آخری وقت تک میرے دیے گئے سبق پر عمل کرتے رہے۔ اتنے میں بادل گرجنے لگے اور بارش بھی ہونے لگی۔ بزرگ نے کہا، بارش ہو رہی ہے، اگر تم چاہو تو آج کی رات یہیں گزار سکتے ہو۔ بزرگ کی بات سن کر بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا تو بزرگ ہمیشہ کی طرح مسکرا دیے۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور بارش بھی رک گئی تھی۔ بزرگ نے بادشاہ سے کہا، چلو ظہر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کرتے ہیں۔ بادشاہ سلمان اور بزرگ نے جھونپڑی کے باہر موجود ایک تالاب سے وضو کیا۔ یہ تالاب بزرگ نے اپنے لیے بنایا تھا تاکہ وضو کے لیے انہیں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نہ جانا پڑے۔ دونوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر کھانا کھایا۔ بادشاہ بزرگ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا تھا، اسے بزرگ پر بڑا رحم آ رہا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ سلمان نے بزرگ سے اجازت طلب کی تو بزرگ نے اجازت دیتے ہوئے کہا، بیٹا تم جا سکتے ہو، مگر ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا اور اپنے والد مرحوم کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے ہر حال میں امانت واپس کرنا۔ بادشاہ نے کہا، جی میں آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گا، لیکن مجھے جادوئی انگوٹھی نے کہا تھا کہ جھونپڑی والا شخص تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں آگے کا راستہ بتائے گا، تو آپ ہی بتائیے کہ اب میرا سفر کس طرف ہوگا۔ یہ کہہ کر بزرگ پھر سے مسکرائے اور انہوں نے بادشاہ کو شمال کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ایک دن کے مشکل سفر کے بعد بادشاہ ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں کا بادشاہ بہروز بڑا ہی سنگ دل اور ظالم تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی اور اسے ہر وقت بد دعائیں دیتی تھی، مگر مجال ہے کہ بادشاہ بہروز پر ان کی بد دعاؤں کا کچھ اثر ہوا ہو۔ بادشاہ سلمان نے وہاں کے دیہاتی سے پوچھا، یہ کون سا ملک ہے؟ دیہاتی نے بادشاہ کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور الٹا سوال کر دیا، کیا تم مسافر ہو؟ بادشاہ سلمان نے جواب دیا، جی ہاں میں ایک مسافر ہوں۔ دیہاتی خوفزدہ نظروں سے بولا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہاں کا بادشاہ اتنا ظالم ہے کہ وہ کسی اجنبی کو اپنے ملک میں ٹھہرنے نہیں دیتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ بادشاہ سلمان نے تسلی دیتے ہوئے اس دیہاتی سے کہا، مجھے اپنا دوست سمجھو، اگر تم مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لو تو میں ضرور ظالم بادشاہ بہروز کو سبق سکھاؤں گا۔ میرے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہے۔ جادوئی انگوٹھی؟ دیہاتی حیرت سے بولا، ہاں میرے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہے جس کی مدد سے میں بادشاہ کو ضرور سبق سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ سلمان نے کہا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بھی ایک بادشاہ ہے۔ دیہاتی ظالم بادشاہ سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سلمان پر بھروسہ کیا اور اپنے گھر لے گیا۔ دیہاتی نے بادشاہ سلمان کی خوب خدمت کی۔ رات ہو گئی، دیہاتی اور اس کی بیوی بچے سو گئے تو بادشاہ چپکے سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اٹھا اور جادوئی انگوٹھی نکال کر پوچھنے لگا، اے جادوئی انگوٹھی مجھے بتاؤ کہ میں اس ملک کے ظالم بادشاہ بہروز سے رعایا کو کیسے نجات دلا سکتا ہوں۔ جادوئی انگوٹھی سے آواز آئی، اے بادشاہ مجھے زمین پر رگڑو، اس عمل سے مجھ میں سے ایک دیو نکلے گا جو ظالم بادشاہ بہروز کو ضرور سبق سکھائے گا۔ بادشاہ نے جادوئی انگوٹھی کی بات پر عمل کیا اور اسے زمین پر رگڑا تو ایک دھوئیں کا بادل پیدا ہوا۔ چند لمحوں میں وہ دھواں ایک دیو میں بدل گیا۔ دیو گرجدار آواز میں بولا، حکم کیجیے میرے آقا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ دیو نے گرجدار آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ حکم کیجیے، مجھے آپ کا کیا کام کرنا ہوگا؟ جس پر بادشاہ سلمان نے کہا، اس ملک میں ایک ظالم اور سنگ دل بادشاہ ہے جو کہ رعایا پر بے حد ظلم کرتا ہے اور اسے اپنی رعایا کی کوئی فکر نہیں۔ تمہیں اسے سبق سکھانا ہے اور یہ کام آج رات ہی کرنا ہوگا۔ دیو نے کہا، جی میرے آقا،
جیسے آپ بولیں۔ یہ کہتے ہی دوبارہ دھوئیں میں بدل گیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ بادشاہ بے فکری سے سو گیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے آنکھ کھولی، باہر نکلا تو دیکھا کہ پورے ملک کی حالت پلٹ چکی ہے۔ تمام لوگوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ہر شخص آزاد گھوم رہا تھا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ دیو نے اپنا کام کر دیا ہے۔ دیہاتی اور اس کے بیوی بچے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ دیہاتی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور پہلے سے بڑھ کر اس کی خدمت کی۔ بادشاہ نے دیہاتی اور اس کے اہل خانہ کو الوداع کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ میرے آقا، میں نے آپ کا کام کر دیا، یہ آواز پیچھے سے دیو کی تھی۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو دیو فضا میں معلق تھا۔ شاباش، تم نے بہت اچھا کام کیا، بادشاہ سلمان نے کہا۔ دیو شرما کر بولا، میرے آقا مجھے شرمندہ نہ کریں۔ بادشاہ سلمان نے پوچھا، یہ بتاؤ تم نے ظالم بادشاہ بہروز کو کیسے سبق سکھایا؟ دیو نے جواب دیا، حضور میں نے بادشاہ بہروز کو نیند کی حالت میں اٹھایا اور ایک خوفناک جگہ پر لے جا کر اپنا غلام بنا لیا۔ جب وہ غلام بنا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی رعایا پر کتنا ظلم کرتا ہے۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو کیسا ڈر محسوس ہوتا ہے، یہ اس سے پہلی بار معلوم ہوا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے صرف ایک شرط پر معاف کرنے کا کہا کہ وہ آئندہ اپنی رعایا پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور ان کا بھرپور خیال رکھے گا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر دیو کو شاباش دی تو دیو شرم سے ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ بادشاہ سلمان نے کہا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم واپس انگوٹھی میں چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی دیو نے کہا، جی حضور۔ دیو نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور فوراً دھوئیں میں تبدیل ہو کر جادوئی انگوٹھی میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ سلمان نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی تو اس نے ادھر ادھر پانی کی تلاش شروع کی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک کنواں ملا۔ اس نے ڈول اوپر کھینچا، پانی بھرا اور خوب پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ مگر یہ کیا، اچانک بادشاہ کو چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں بندھا ہوا پایا۔ بادشاہ سلمان کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہاں کئی اور لوگ بھی پریشان حال موجود تھے۔ کچھ ہوش میں تھے اور کچھ بے ہوش پڑے تھے۔ ایک کمزور سی مشل جل رہی تھی جس سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ بادشاہ نے پاس بیٹھے ایک شخص سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم سب یہاں قید کیوں ہیں؟ کیا بادشاہ اس مصیبت سے نکل سکے گا؟ آگے کیا ہوگا؟ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کہانی میں بنے رہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یو آئی وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ ہم سب یہاں قید کیوں ہیں تو اس آدمی نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں یہاں کب اور کیسے پہنچا اور یہ کون سی جگہ ہے۔ بادشاہ نے ہوش سنبھالا اور اپنی جیب سے وہ جادوئی انگوٹھی نکالی اور اسے زمین پر رگڑا۔ اچانک دھواں اٹھا اور طاقتور دیو دوبارہ حاضر ہوا۔ دیو نے کہا، میرے آقا آپ کا کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے حکم دیا، پتہ کرو کہ یہ سب کیا معاملہ ہے اور مجھے کس نے اور کیوں قید کیا ہے۔ دیو فوراً دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اطلاع دی، بادشاہ سلامت، میں نے جادوئی پانی کے کنویں کو ختم کر دیا ہے اور اس جادوگر کو بھی نیست و نابود کر دیا ہے جس نے آپ کو قید کیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ مطمئن ہو گیا۔ سلمان نے حکم دیا کہ اب تم انگوٹھی میں واپس چلے جاؤ۔ دیو نے حکم کی تعمیل کی اور دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ قید خانے میں موجود تمام لوگ بادشاہ سلمان کے احسان مند ہو گئے۔ وہ سب خوشی سے چمکتے چہرے لیے آزاد ہو گئے۔ ہر طرف شکر گزاری کے الفاظ گونجنے لگے، مگر بادشاہ صرف مسکراتا رہا۔ جب بادشاہ قید خانے سے باہر نکلا تو ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ اس کا گھوڑا وہاں نہیں تھا جہاں اس نے چھوڑا تھا۔ اس نے فوراً جادوئی انگوٹھی نکالی اور پوچھا، میرا گھوڑا کہاں ہے؟ اچانک گھوڑا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پہلے وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر بادشاہ کو دیکھتے ہی خوشی سے اچھل کود کرنے لگا۔ بادشاہ نے محبت سے اس کی پیٹھ تھپکی اور اس پر سوار ہو کر اپنا سفر جاری رکھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد بادشاہ ایک ویران علاقے میں پہنچا جہاں ایک بوسیدہ سا مکان تھا۔ اس نے دروازہ کھلا پایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک کمزور اور بیمار بوڑھا آدمی پڑا کر رہا تھا۔
لگتا تھا کہ اس کی زندگی کے دن کٹے جا چکے ہیں۔ اچانک اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ بادشاہ سلمان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ جب بوڑھے کی کھانسی رکی تو اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے نرمی سے جواب دیا، میں ملک یمن کا بادشاہ سلمان ہوں۔ بوڑھے نے دوبارہ کھانسنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ سنبھلا تو دھیرے سے بولا، میرا نام باقر ہے، میں پہلے ایک کامیاب تاجر تھا، لیکن اب میری حالت دیکھو کیسی ہو چکی ہے کہ میں خود کو سنبھالنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ بوڑھے کی کہانی سن کر بادشاہ چونک اٹھا۔ وہ بڑی مشکل سے بول رہا تھا، میرے 3 بیٹے تھے مگر انہوں نے مجھے اسی حال میں چھوڑ دیا۔ جب میں کمزور ہو گیا تو وہ میری ساری جائیداد کے پیچھے پڑ گئے۔ سب کچھ آپس میں بانٹنے کے بعد چھوٹے بیٹے نے زیادہ حصہ مانگا لیکن بڑے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس پر چھوٹے نے انہیں خنجر سے مار ڈالا اور ساری دولت ہتھیا لی، مگر جب وہ قیمتی جواہرات لے کر جا رہا تھا راستے میں ڈاکوؤں نے اسے قتل کر دیا اور خزانہ لوٹ کر بھاگ گئے۔ اس طرح دولت کے لالچ میں تینوں بیٹے برباد ہو گئے، جبکہ میں یہاں تنہائی میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ بادشاہ سلمان حیران رہ گیا۔ اس نے بوڑھے کی کہانی سننے کے بعد اسے اپنے مرحوم والد کے بارے میں بتایا اور اس کی امانت ہیرے کا ذکر کیا جسے بادشاہ کے والد نے اسے تک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ پہلے تو بوڑھے کو کچھ یاد نہ آیا، مگر جب بادشاہ نے مزید تفصیلات بتائیں تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ بوڑھے نے جذباتی ہو کر بادشاہ کے ہاتھ چوم لیے۔ سلمان نے وہ قیمتی ہیرا اسے دیتے ہوئے کہا، یہ میرے والد کی طرف سے تمہارے لیے امانت تھی، انہوں نے اسے ہمیشہ محفوظ رکھا تاکہ تم تک پہنچ سکے۔ بوڑھے نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میرے دوست نے اپنی امانت پوری ایمانداری سے سنبھال کر رکھی تھی۔ آخرکار یہ مجھ تک پہنچ ہی گیا۔ بادشاہ سلمان بوڑھے تاجر کو ساتھ لے کر اپنے ملک واپس روانہ ہو گیا۔ وہ راستے میں جادوئی انگوٹھی کی مدد سے راستہ معلوم کرتا رہا۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب بادشاہ اپنے ملک واپس پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ بادشاہ زندہ سلامت واپس آ گیا ہے، رعایا بے حد خوش ہوئی۔ سب نے خوشی منائی۔ دربار کے وزراء بھی حیران و مسرور تھے کہ بادشاہ کے ساتھ یہ بوڑھا آدمی کون ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو اور اپنی رعایا کو یہ ساری کہانی سنائی۔ اس کے بعد بادشاہ نے بوڑھے تاجر کے علاج کا بھی بندوبست کیا اور کچھ عرصے بعد وہ بوڑھا تاجر بے حد صحتیاب ہو گیا۔ بادشاہ کو خوشی تھی کہ اس نے اپنے والد کی آخری خواہش پوری کی ہے۔ بوڑھا تاجر جب تک زندہ رہا بادشاہ سلیمان نے اسے اپنی والد کی طرح عزت دی اور اس سے حکومتی معاملات میں بھی مشورہ لیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلیمان نے جادوئی انگوٹھی کو بھی ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور دیانتداری کا ساتھ دیتے ہوئے انسان ہر مشکل سے آسانی سے نکل سکتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ کا سہارا لے گا اور اپنی کی ہوئی قسموں اور وعدوں کو پورا نہیں کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ سچائی اور سچ کا ساتھ دینے والا انسان ہمیشہ اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس کہانی میں بھی دیکھا کہ بادشاہ سلمان نے اپنے والد کی امانت کو واپس کرنے کا پختہ عزم کیا اور حالات خواہ کیسے بھی ہوں وہ اپنے والد سے کیے ہوئے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ حالانکہ وہ اب بادشاہ بن چکا تھا اور عیش و عشرت سے آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے والد سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کافی ساری مشکلات کا سامنا کیا اور آخرکار اپنے والد سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل UI وائس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید آپ ایسی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔